अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा हो सकता है, उसको आसान कर सकता है। और हमेशा याद रखें, हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स हैं, किसी की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। और अगर कोई बात अच्छी नहीं भी लगती है तो थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से खुद को दूर करें, काम डाउन हो, और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। सबसे पहले आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि एक पॉजिटिव तरह से और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ दिन को शुरू करें। तो ये एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे अंदर ईमान मौजूद है। हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे अंदर ईमान मौजूद है। इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक तरीक़ा बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब नेकी करके तुझे खुशी होने लगे और गुनाह करके तुझे गम होने लगे, फ़अंत मुमिनुन, तू समझ ली कि तू पक्का मोमिन है। इज़ा सर्रतका हसनतुका वसाअतका सय्यअतुका फ़अंत मुमिनुन। जब नेकी करके खुशी हो, गुनाह करके गमी हो, समझ लेना कि हम पक्के मोमिन हैं। अल्लाह ये कैफियत हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है, हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपडेटेड रखें डिफरेंट चीज़ों के साथ। और उससे पहले कि हम आगे बढ़ें और डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात करें, मौसम का मैं अगर थोड़ा सा मेंशन करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा और कम से कम 4 डिग्रीज रहेगा। और आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम फैसलाबाद के टैलेंट के बारे में ज़रूर बात करें। और आई थिंक कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो आरफा करीम के नाम से वाकिफ़ नहीं है। फैसलाबाद शहर का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आरफा करीम की वजह से जाना जाता है। एक छोटी सी बच्ची होने के बावजूद सिर्फ 9 साल की उम्र में जो अकम्पलिशमेंट्स उन्होंने हासिल की और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, वो आज भी याद किया जाता है। और बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनके नाम से आज भी चीज़ें जानी जाती हैं। और आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि मैं और भी चीज़ों के बारे में बात करूं, हमारे साथ उनके अब्बू मौजूद हैं, अमजद अब्दुल करीम रंधावा साहब। तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए आज वक्त निकाला। आरफा करीम इज़ अ ट्रू मोटिवेशन फॉर एवरी वुमेन आउट देयर। आई थिंक जितनी भी लड़कियां हैं पाकिस्तान की, वो सब आज भी आरफा करीम ने जो अकम्पलिशमेंट्स इतनी छोटी सी उम्र में हासिल की, उनको देखकर मोटिवेट होती हैं। और शायद हमारी सोसाइटी में जहाँ भी हर्डल्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, आज भी वो सोचती हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। और सिर्फ आरफा करीम की वजह से ये पॉसिबल हुआ। अगर मैं बात करूं उनके अकम्पलिशमेंट्स के हवाले से, तो एज अ फादर आपको कैसा महसूस होता है? जी, एज अ फादर मैं प्राउड फील करता हूँ कि मुझे मेरी बेटी की वजह से अल्लाह मियाँ ने इतनी इज्जत और एहतराम से नवाजा। और पूरी दुनिया जो है वो उसके लिए दुआएं भी करती है और उसको याद भी करती है। और पाकिस्तान का, हमारे शहर का, हमारे ख़ानदान का जिस भी निस्बत से उसके साथ जुड़े हैं, उसी निस्बत से अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी। और वो थोड़ी उम्र के लिए उसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा। उसने अपना काम किया, अपने इम्प्रेशन दुनिया को छोड़े, लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। और वो आने वाले वक्त में बहुत सौ को इंस्पायर करती रहेगी। ये एहसास जो है मेरे लिए उस दुख से कहीं बड़ा है जो मुझे उसके जाने से महसूस हुआ या होता है। लेकिन जो
جو اس نے اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے اور اپنے لیے اچیو کیا، وہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہم اس پہ متشکر ہیں اور اللہ کی رضا کے آگے آمنا سے لکھیں. بالکل جی، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ ہائیسٹ رینکس ان جنہ ان کو ملیں، اور جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ دنیا، آمین آمین سم آمین. ایز اے کڈ میں آپ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں پوچھنا چاہتی جو آپ کو غمگین کر دے گی، کیونکہ ہم سب لوگ عارفہ کریم کی جو اچیومنٹس ہیں، جو اکمپلشمنٹس ہیں، اور جو انسپریشن، جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا، انہوں نے دنیا پر اپنا جو ایک مارک چھوڑا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہم اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے کوئی بھی مشکل سوال نہیں پوچھوں گی جس سے شاید آپ کو دکھ ہو یا آپ کو ایسا کچھ محسوس ہو، لیکن ان کے بچپن سے عارفہ کریم کے کون سی ایسی مومنٹس ہیں جہاں پہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بچی ضرور کچھ کر دکھائے گی، دنیا پر اس طرح کا مارک چھوڑ جائے گی؟ جی یقیناً پیدائش سے ہی اللہ نے ایسی نشانیاں ہمارے گھر میں، برکت، رحمت اور اس کی آنکھوں کی چمک، اور وہ ہمارے گھر میں آئی، میری پہلی بیٹی، اور اس کا ایک ایک لمحہ یاد ہے، انگریوڈ ہے ہمیں. اور وہ شروع سے ہی اس نے یہ شو کیا تھا ہمیں کہ وہ اللہ نے اس کو ڈفرینٹ کوالٹیز دے کے دنیا میں بھیجا. اس کی ایک ایک چیز جو شروع سے دیکھے آج تک ہمارے نقش ذہنوں کو. ان سارے لوگوں کو، ان سارے فیملیز کو جہاں پر آج بھی ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو یا بچیوں کو کہیں نہ کہیں روکا تو اب نہیں جاتا، لیکن ہرڈل ضرور ہوتی ہیں ڈفرینٹ طرح کی، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ باپ جو ہیں جب بیٹیوں سے لاڈ کرتے ہیں، ان کو اعتماد دیتے ہیں، ان کو اپنے سینے پہ لٹا کے ان کی بات سنتے ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں. بیٹیاں جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، سیرت النبی سے ہم نے یہی سیکھا کہ جو باپ بیٹی کا ریلیشن ہے، اور جب ہم پنچن پاک کا ذکر کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ بیٹی کی ہی اولاد ہے، اور بیٹی کی اولاد کی وجہ سے ہی جو ہے وہ جو دین اسلام میں وہ ساری برکتیں آئیں، اور جو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. تو میں تو سب کو یہی کہوں گا کہ بیٹی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کو اون کریں، اس کو پیار کریں، تو اللہ میاں ہمارے اوپر رحمتیں بھی ڈالتا ہے، برکتیں بھی دیتا ہے. اور بیٹوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کم رویہ رکھنا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے نہ ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے، نہ ہمارے معاشرے نے اجازت دی ہے. اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، اور بیٹیوں کے اوپر اگر زیادہ نہیں تو برابری کی حد ان کو بیٹوں کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ان کی ہر قسم کی ہم پنجابی میں کہتے ہیں نمائیاں ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ لاڈ کرنا، ان کو پیار کرنا عین سنت ہے، عین عبادت ہے. بالکل جی، اور اتنے خوبصورت الفاظ میں آپ نے یہ میسج سب کو دیا. تو آج کے دن اگر ایک چیز ہم سیکھ سکتے ہیں، اور عارفہ کریم کی لائف سے ایک چیز سیکھ سکتے ہیں، تو یہی ہے کہ انسپائر ہوتے رہیں، موٹیویٹ ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں ہر طرح سے، اور ہر لمحہ جو ان کا اس دنیا میں گزرا، اور کس طرح سے پاکستان کا نام روشن کیا اور آپ لوگوں کا نام روشن کیا. بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا شو میں اور بات کی ہمارے آڈینس سے. اور یہ پازیٹیو میسج ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلیں کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں، اور بے شک عارفہ کریم کی طرح کی بہت ساری اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، فیصل آباد کا نام روشن کیا ہے، اور آنے والے وقت میں ہمیشہ یہ ایگزامپل ایک سیٹ کر دی ہے، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ پاکستان ہو، فیصل آباد ہو، لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر آپ ڈٹ جائیں کسی چیز پہ تو آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جس پہ آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کرتے ہیں. تو اسی انسپریشن کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز کے حوالے سے بات کر سکیں، اور ڈفرینٹ ایشوز جو کہ مسائل ہیں عوام کے، عام لوگوں کے، ان کو منظر عام پر لے کر آ سکیں. اور ہمیشہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرٹیسزم نہیں کریں صرف، بلکہ انٹینشنل
یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہمیشہ ہمیشہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے تھرو مسائل کو سالو کرنے کی کوشش کریں کہ ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور اداروں تک آپ کی آواز اور آپ کے مسائل کو لے کر جائیں. تو میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں ہمارے بہت ہی خاص مہمان جو آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے شو کے اندر. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ انتظار عدیل بھی موجود ہیں, انتظار عدیل تاج صاحب بھی موجود ہیں. میں نے کہا آپ کا فل نیم جو ہے وہ لازمی طور پر لینا چاہیے, جو کہ سابق سٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ٹکٹ ہولڈر ہیں PPP 112 کے. تو جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج کے شو میں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو عمیر, آئی تھنک ٹو اسٹارٹ آف اگر ہم بات کریں اسپیشلی عارفہ کریم کے حوالے سے, تو آئی تھنک فیصل آباد شہر کی ایک پہچان جو ہے سب سے پہلے عارفہ کریم کی وجہ سے ہی ہوئی, اور جس طرح سے اتنی چھوٹی عمر میں اتنے اچیومنٹس, اور بیکاز اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو تھنک ایک 9 سال کی بچی مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بن سکتی ہے. آئی تھنک دیٹس اے بگ ڈیل. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بلا شبہ وہ نہ صرف فیصل آباد کا فخر ہیں بلکہ وہ پورے پاکستان کا فخر ہیں, اور وہ بیٹی جس نے نہ صرف اپنے والدین کا سر اونچا کیا اپنی قابلیت کی بنیاد پر پوری دنیا میں, بلکہ اس شہر اور اس ملک کا نام بھی روشن کیا. فیصل آباد کی جہاں اپنی ایک پہچان ہے تو وہیں فیصل آباد کی پہچان عارفہ کریم رندھاوا بھی ہے, جنہوں نے 9 سال کی عمر میں عالمی سطح پہ اپنی جو صلاحیتیں, خداداد صلاحیتیں تھیں, ان کا لوہا منوایا, اور پھر وہ جو ان کے خواب تھے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس ایریے کو یا اس شہر کو ڈیولپ کرنا چاہتی تھیں, وہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ ان کی جو خوبیاں تھیں یا ان کی جو قابلیت تھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں, بلکہ وہ چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. ان کے علاقے کے جو بچیاں ہیں وہ پڑھیں, شہر کی بچیاں پڑھیں, اس علاقے کو ماڈل بنایا جائے. گو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زیادہ وقت نہیں دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں, مگر آج بھی وہ فیصل آباد والوں کے دل میں اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طریقے سے وہ اپنی حیات زندگی میں تھیں. تو ان کی جو اس ملک کے لیے یا اس شہر کے لیے خدمات ہیں ان کو کسی طور بھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. وہ لوگ جو اپنی خصوصاً بیٹیوں کی تعلیم کے معاملے میں اتنے زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک کھلا میسج ہے کہ جہاں وہ اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے انتظامات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت بھی اسی طریقے سے کریں, کیونکہ آج کے اس دور میں اگر ہم وہ تعلیم دیکھیں, وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ دیکھیں, تو خواتین کا جو حصہ ہے یا خواتین کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, بلکہ تعلیمی میدان میں لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے قدرے آگے جا رہی ہیں. بالکل, اور میں بہت ہی خوبصورت الفاظ, آئی تھنک شاید میں بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں بیان نہیں کر پائی کہ عارفہ کریم کا کتنا کنٹریبیوشن ہے فیصل آباد شہر پاکستان کے لیے اور پاکستان کی لڑکیوں کے لیے, ہر اس لڑکی کے لیے جس کو شاید کسی پوائنٹ پہ زندگی میں کہا گیا ہو کہ آپ نہیں کر سکتے یا آپ نہیں کر پاؤ گے. تو عارفہ کریم ایک ایگزامپل ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رہیں گی کہ اگر آپ سوچ لیں تو آپ کر سکتے ہیں, چاہے آپ کی عمر کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے صلاحیتیں ان کو دیں, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنی ٹیلنٹڈ عارفہ کریم تھی, اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, بیکاز یہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے, تب ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی, تب کمپیوٹرز اتنے عام نہیں تھے. تو اگر فیصل آباد کی مٹی سے ایک ایسی شخصیت نکل سکتی ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی, تو آخر آپ لوگوں میں بھی اگر ٹیلنٹ ہے آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں, اور یہ کنٹریبیوشن کبھی بھی نہیں بھولا جا سکتا, کبھی بھی نہیں بھولا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ عارفہ کریم کے والدین کو بھی ہمت دیں, حوصلہ دیں, ان کی فیملی کو کہ اتنی کم عمر میں وہ دنیا سے چلی گئی, اور بے شک آنے والی جتنی بھی جنریشنز ہوں گی پاکستان کی اور لڑکیوں کی, وہ ہمیشہ ہمیشہ عارفہ کریم کی ایگزامپل کو یاد رکھ کے آگے چلیں گے. اگر آپ بریفلی کچھ کہنا چاہیں اور پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں. جی, عارفہ کریم ہمارے فیصل آباد کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی شان تھی, کیونکہ انہوں نے بڑی کم عمری میں اس جہاں میں چلی گئیں جہاں سے وہ واپس تو نہیں آ سکتی, لیکن ان کی کہی ہوئی باتیں, ان کے کیے ہوئے کام ہمیں یاد آتے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسی طرح ہمارے ملک میں
عرفہ کریم بیٹی جیسی بیٹی پیدا ہو اور وہ ہمارے ملک کا نام روشن کرے. آمین آمین. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہماری ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں، اور ایون دو آج کا شو جو ہے ون وے اور اندر آئی تھنک اٹس آل دا وے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو آج ہم نے کی ہے وہ عرفہ کریم کے حوالے سے ہے، اور آگے بڑھتے ہم کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں، اسپیشلی اگر پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں. کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ہر پارٹی، اور کون سی ایسی پارٹیز ہیں جو کہ اپنا ہولڈ جو ہے آپ کو زیادہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کون سی ایسی پارٹیز ہیں عمیر جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی اس دوڑ میں پیچھے رہتی جا رہی ہے؟ فیصل آباد شہر کو. جی دیکھیں، ابھی یہ کہنا جو ہے یہ قبل از وقت ہوگا کیونکہ انتخابات کو مطلب لیکن کسی طرف تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کافی ٹائم پڑا ہے. اس وقت دیکھیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ہے. آج سے ہم 2 الیکشنز پیچھے چلے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کا فیصل آباد میں کوئی بھی نام نشان نہیں تھا. تو سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. یہ صورتحال تبدیل ہوتی رہتی ہے، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان میں تغیر آتا رہتا ہے. کوئی بھی چیز جمود کا شکار نہیں ہوتی. آج کوئی چیز کسی پارٹی کا سٹیٹس اپ ہے تو کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے کہ وہی پارٹی ڈاؤن فال کا شکار ہو جائے. تو سیاست میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. کوئی دور تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد میں ایک راج کرتی تھی. یہاں سے اراکین قومیوں صوبائی اسمبلی منتخب ہوتے تھے، پارلیمان میں جا کے بیٹھتے تھے اور عوام ان کو اپنا نمائندہ منتخب کرتی تھی. مگر آج صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے. 2018 کے الیکشن میں فیصل آباد ضلع بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں مل سکی. اسی طرح دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی پوزیشن 13 کے انتخابات میں دیکھیں اور پھر 18 میں تحریک انصاف آگے آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. دوسری مین چیز یہ ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو از سر نو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، بالخصوص سینٹرل پنجاب میں. سندھ میں تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر پنجاب میں جس طرح شکست و ریخت ہوئی پیپلز پارٹی کو، تو ابھی ایک بار پھر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم سینٹرل پنجاب میں، کیونکہ جنوبی پنجاب میں پھر بھی کسی حد تک صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے اس پارٹی کے لیے، مگر سینٹرل پنجاب میں کافی زیادہ برے حالات تھے. لاہور کے اضلاع دیکھیں، لاہور ڈویژن دیکھیں، فیصل آباد ڈویژن دیکھیں. تو اس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ یہ جتنا بھی سینٹرل پنجاب ہے اس میں پیپلز پارٹی کو فعال کرے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ کمان سنبھالی ہے ان ایریاز کی تو وہ کافی زیادہ متحرک ہمیں دکھائی دیتے ہیں. فیصل آباد میں بھی کافی زیادہ ایونٹس رکھے گئے ہیں، پریس کانفرنسز رکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد مزید جو ابھی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ٹریکٹر مارچ کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی عوام رابطہ کیمپین سٹارٹ کی جاتی ہیں، عوامی مفادات کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جاتی ہے یا مسلم لیگ نواز کی جانب سے کی جاتی، کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی جو کہ عوامی بہتری کے لیے اقدامات اٹھاتی ہے، خواہ وہ جو برسر اقتدار حکمران پارٹی ہے، اگر وہ عوام کے دل جیتنے میں کامیاب ہو پا جاتی ہے تو پھر وہی عوام کے دلوں پر راج کرنے میں وہ پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو میں سمجھتا ہوں مارچ کا اعلان کیا گیا کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، یہ ایک اچھا اقدام ہے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے، مہنگائی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم گندم کی فصل لگی ہوئی ہے لیکن کسان کو کھاد نہیں مل رہی، تو کسان بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. تو ایسے میں کسی نہ کسی کو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ کم از کم ایسے وہ لوگ جو حکومتی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان تک یہ پیغام پہنچ سکے. بالکل، مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज आरफा करीम की डेथ एनिवर्सरी है। उस हवाले से हमने बात की, उनके अब्बू को भी हमने कॉल पे लिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी सी बातचीत हो सकी, लेकिन साथ ही साथ एक इंस्पिरेशन और एक एग्जाम्पल जो कि उन्होंने आने वाले वक्त में आने वाली जनरेशन्स के लिए सेट किया, उसके हवाले से भी बात की। और जो कंट्रीब्यूशन आरफा करीम का एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में और फैसलाबाद के लोगों के दिल में हमेशा याद रहेगा और लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी कोशिश होती है डिफरेंट इशूज़ पर बात करें, उसके बाद हमने कोशिश की कि पॉलिटिक्स और फैसलाबाद का क्या सिनेरियो है उस पर बात करें और वहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उमैर, आपने बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा डायनामिक जो पॉलिटिक्स का है करंट फैसलाबाद शहर में उसको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हुए जाऊंगे पीपल्स पार्टी की अगर स्पेशली बात करें तो आई थिंक उमैर आप अग्री करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी फैसलाबाद शहर में और पंजाब में थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है कुछ वक्त में पिछले। क्या इसकी कोई खास वजह है और क्या दोबारा से लोगों को कैप्चर करने के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बुनियाद रखी गई थी वो हमारे कायद शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने जब रखी थी तो उनका सिनेरियो यही था कि ये पसमानदा लोगों की जमात है, उसमें आके पार्टी में इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज के वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा बूम कर रही है और हमारे कायद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो उनकी फुल डायरेक्शन हमें मिल रही है कि जो इस बार इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। बात उमैर भाई ने की पहले कि ये जो उतार चढ़ाव पार्टीज में आता रहता है, सियासत में आता है, ये एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अब आने वाला वक्त देखते हैं। अब देखें ना, अब पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है तो आप ये देखें इसको कि इन्होंने आते ही वो पंजाबी की मिसाल है ना एक कि ये चोर वो चोर, इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को चोर बना दिया। तो कहते थे ना, एक बस ड्राइवर ने एक आदमी जा रहा था उसे नीचे दे रहा था तो वो कहता तू इन थल्ले क्यों देता, कहता है एनू नसिया सी महल्ले च मैं दद गड्डी वार दी। उसने 2 बंदे पकड़ने के लिए साबित भी नहीं कर सका, सिलेक्टेड गवर्नमेंट साबित भी नहीं कर सकी कि ज़रदारी साहब पे या हमारे कुलीग हैं जो हमारे हरीफ हैं दूसरी पार्टी वाले कि ये किस तरह के चोर हैं। लेकिन आप देखिए उन्होंने उनको पकड़ने के लिए पूरे पाकिस्तान में वो बस ड्राइवर बन के बस चढ़ा दी है, जिसके ऊपर महंगाई का जोर देख लें, तेल देख लें, पेट्रोल देख लें, तो सब्सिडी तो मिल नहीं रही कहीं भी किसी भी प्रोग्राम किसी चीज़ में। तो गरीब आदमी पस के पीस के रह गया है। अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त है, जो हमारी पार्टी है जो वो आगे से बेहतर काम भी कर रही है। पहले हमारे सदर थे जो कैरा साहब, वो भी काम कर रहे हैं। और ये बताऊं कि डिवीज़न में एक सीट बता रहे हैं, एक सीट निकली है हमारी चन्योर से और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। हमारे इस टाइम मौजूदा जो हैं हसरम मुर्तज़ा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान के। तो जो हमारी ये जमात भी बनी है, जो पहले भी गए हैं वो पार्टी के लिए ही काम करते थे और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। और जो बल्दियात अब इलेक्शन होंगे इनमें मेरा ख्याल है कि हर हल्का में हम अपने बंदे खड़े करेंगे इलेक्शन के लिए। और ये पीटीआई को पता, इस मौजूदा गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात जो हमारे वर्कर दोस्त नाराज होकर गए थे किसी वजह से, तो इंशाअल्लाह ताला वो अब वापस आना शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाला वक्त फिर मैं वही की बात करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा, फैसलाबाद शहर में नहीं पूरे पाकिस्तान में। क्यों जी, इस जमात की जो बुनियाद है वो एक पसमंदा इलाके से, पसमंदा लोगों से रखी गई थी और आज वही लोग हमारे साथ हैं, हमारा साथ देने को तैयार हैं। और आने वाले वक्त में हमारे कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही वज़ीर आज़म होंगे। बिल्कुल। उमैर, बल्दियात के हवाले से अगर बात करें, अभी तक कोई कंफर्मेशन क्या मिल चुकी है कि कब किए जाएंगे बल्दियात के इलेक्शंस, और साथ ही साथ पीपीपी से और दूसरी पार्टी से कौन से उम्मीदवार इस बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे?
نہیں، ابھی ایک تو اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو سکی ہے، فائنل نہیں ہو سکی ہے کہ کب ہوں گے، مگر جو تاثر یہی ہے کہ 2022 کے مڈ تک انتخابات جو ہیں یہ ہو جانے چاہیے، بلدیاتی الیکشنز جو ہیں. اور جہاں تک رہی امیدواروں کی بات، تو ابھی چونکہ اس میں کافی زیادہ ٹائم پڑا ہے، تو اس حوالے سے ابھی کسی بھی پارٹی کی جانب سے امیدوار اناؤنس نہیں کیے گئے. لیکن یہ ہے کہ جو کوششیں ہیں، وہ اقدامات جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. وہ کہ جو مسلم لیگ نواز کے بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کی جانب سے کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے، اس چیز کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جتنا عرصہ ان لوگوں کے سسپینشن، ان کا دور سسپینشن کا شکار رہا، تو اتنی ان کو ریلیکسیشن اس میں ملنی چاہیے. گو کہ ابھی تک اس میں ایسا سچ کچھ نہیں ہوا. ان کا ٹینور جو تھا وہ 31 دسمبر پہ 2021 پہ ختم ہو چکا ہے. اور ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ وہ KPK میں جو کچھ ہوا حکمران پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ، کہ ان کو شکست ہوئی، بیشتر امیدوار ہار گئے، تو اس کے بعد سے عمران خان نے یہ پورے ملک بھر میں، نہ صرف فیصل آباد، پاکستان بھر کی جو PTI کی تنظیمیں تھیں ان کو تحلیل کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک ایڈوائزری کونسلز بنا دی گئی ہیں. فیصل آباد کے کچھ لوگ بھی جو پنجاب کے ایڈوائزری کونسل ہے اس میں شامل کیے گئے ہیں. فیض اللہ کموکا صاحب ہیں اور خیال احمد کاسترو صاحب اس ایڈوائزری کونسل کا حصہ ہیں، جس کی ابھی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ آئندہ جو بلدیاتی الیکشنز ہوں گے ان کے لیے تیاریاں شروع کروائیں، ان کو مانیٹر کریں، اور پھر وہ جو امیدوار ہوں گے بلدیاتی الیکشنز کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، تو ان کا جو انتخاب ہے وہ اس ایڈوائزری کونسل کی سفارشات کی روشنی میں کیا جائے گا. کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو KPK میں شکست ہوئی ہے وہ ان کی تنظیمی عہدیداروں کی غفلت کی وجہ سے، کہ وہ جو ٹکٹوں کا یا امیدواروں کا چناؤ ہے، ان کے مقامی جو لوگ تھے وہ صحیح طریقے سے میرٹ پہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جو شکست ہے وہ PTI کو ہوئی، اور JUI فے کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ KPK سے زیادہ ون کیے. تو اس کے لیے ابھی تنظیمیں تحلیل کی گئیں، ابھی ایڈوائزری کونسلز جو ہیں وہ تشکیل دی جا چکی ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو ان کے لیے امیدواروں کا جو فائنلائزیشن ہوگی وہ یہ پنجاب ایڈوائزری کونسل کرے گی. اسی طرح مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، تیاری کی جا رہی ہے آئندہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. پرسوں اتوار کو مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی فیصل آباد میں مہنگائی کے خلاف ایک ریلی رکھی گئی ہے چودھری شیر علی کی قیادت میں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں، گو کہ تمام جو بڑی ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بلدیاتی الیکشنز کے لیے ورکنگ کرنا شروع کر دی گئی ہے. گو کہ مطالبہ یہ بھی آ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو فوری طور پہ گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ عوام پہ انہوں نے زندگی بڑی تنگ کر دی ہے، تو اس کے بعد نئے الیکشنز کروائے جائیں. لیکن ابھی ہمیں کوئی نئے جنرل الیکشنز جو ہیں وہ تو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن امید ہے کہ رواں سال کے دوران بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ پنجاب میں ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہوئے اگر انتظار صاحب میں آپ سے کہتے ہیں، جیسے عمیر نے بھی مینشن کیا کہ موجودہ گورنمنٹ کو آلریڈی گھر بھیج دیا جائے، اگری کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے، یا پھر ہر گورنمنٹ کو حق ہے کہ اپنا وقت پورا کرے، جیسا بھی وقت ہو لیکن پورا کرے؟ دیکھیے، یہ بھی جو حق ہے ہمارے قائد آصف علی زرداری صاحب نے دیا تھا کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے، لیکن انہوں نے 5 سال میں عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک بھی ان کا کوئی کارنامہ مجھے بتا دیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں، ان کو عوام ہی بھگائے یہاں سے، یہ پھر معصوم بن کے نہ بیٹھ جائے ہمیں تو ٹائم نہیں ملا، ہم نے کام نہیں پورا کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ کیا. لیکن اب ان کو میرا خیال ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ یہ 5 سال پورے، لیکن عوام تنگ آ گئی ہے ان سے، عوام پریشان ہے. عوام کے لیے تو یہ عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے لیے کچھ کریں گے. یہ عوام چاہتی ہے کہ اب یہ گھر چلے جائیں. تو آنے والا وقت جو ہے وہ الیکشن ہوں، پھر ان کو بتائیں گے، ان جماعتوں کو بتائیں گے، اس جماعت کو کہ عوام کے ساتھ
انہوں نے کیا کیا ہے، چور بازاری کی ہے، راہ زنی کی ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، انہوں نے عوام کے حق میں ڈاکے ڈالے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ پارٹی سکھاتی ہے یہ 5 سال پورے کرے، لیکن عوام نہیں چاہتی، عوام نہیں ان کو ٹائم دینا چاہتی. اب الیکشن ہو تو پھر یہ میدان ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے گئے ہیں اور کہاں جائیں گے. یہ تو ٹکٹیں بنی پڑی ہیں کہ یہ انشاءاللہ بھاگ جائیں گے یہاں سے، یہ ٹکی گے نہیں پاکستان میں. آپ نے ابھی جب مینشن کیا عمیر کہ آفیشلی ابھی اناؤنس نہیں ہوا کہ کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں ہمیں بلدیاتی الیکشنز میں نظر آئیں گے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کوئی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، کون سے امیدوار ہوں گے؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے جی 27 کو جو ریلی ہمارے قائد نے رکھی ہے وہ آئیں گے، اس کے بعد ان کے پھر نجی دورے شروع ہوں گے، تو پھر وہ میٹنگز ہوں گی، ان میں وہ کلیئر کریں گے. کبھی کوئی ٹائم تو بھی آئے نہیں، عوام نکل چکی ہے، نمائندے ہمارے نکل چکے ہیں الیکشن کی تیاری کے اوپر. تو جب وہ آئیں گے تو پھر میٹنگز ہوں گی، پنجاب میں ہماری قیادت سر جوڑ کے بیٹھے گی، تو پھر اپنے نمائندے کو کلیئر دے کے کھڑا کرے گی. بھاگ دوڑ میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم نے اپنے بندے کھڑے نہیں کرنے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اس بار الیکشن میں دوسری پارٹیوں سے مقابلہ کرنا ہے اور فتح حاصل کرنی ہے. بالکل جی، اللہ تعالیٰ آپ کی جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے فیصلہ آباد شہر کی پالیٹکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اگلی دفعہ جب بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں 2022 کی مڈ تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ابھی تک امیدوار تو ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ہیں، لیکن آخر کب ایسا وقت آئے گا کہ فیصلہ آباد شہر کو نگلیکٹ نہیں کیا جائے گا اور ایکچوئل میں کام کیا جائے گا. نہ صرف ہم اگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں، ہماری انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹس ہے، جو نیڈز ہے ایک بڑے ہوتے ہوئے شہر کی جو نارمل نیڈز ہوتی ہیں ان کو تو پورا کیا جائے، اس کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے. اگر عمیر اگلے آنے والے الیکشنز میں کتنا ضروری ہے بلدیاتی، اگر الیکشنز کی پہلے بات کر لیتے کیونکہ جنرل الیکشنز میں ابھی بھی 1 سال سے زیادہ وقت پڑا ہے، بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کس طرح سے عوام کو اپنی طرف کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ پارٹیز کی طرف سے؟ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ فیصل آباد کی عوام چاہتی ہے کہ سالو کیے جائیں، تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت ہر علاقے، ہر گلی، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی مسائل موجود ہیں. فیصل آباد کو دیگر شہروں سے ملانے والی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. گو کہ کچھ منصوبے جو ایسے ان کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں، مگر کہیں پہ کام شروع ہو چکا ہے، مگر سست روی کا شکار ہے. لیکن اگر ہم بلدیات کے حوالے سے بات کریں تو وہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں گلی کی سڑک کے، اس کی پی سی سی کے، اس کے سیوریج کے، وہ ان بلدیاتی نمائندوں نے ہی حل کرنا ہے. اگر ہم کسی بھی مہذب جمہوریت کو دیکھیں تو جتنے بھی ترقیاتی کام یا اس طرح کے منصوبے ہیں وہ بلدیاتی ادارے ہی کرتے ہیں. جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، گلیاں پکی کروانا، نالیاں بنوانا نہیں ہوتا. جس طرح سے عمران خان صاحب کلیم کیا کرتے تھے، دعویٰ کیا کرتے تھے، کاش کہ وہ ان کے اس دعوے پر عمل درآمد موجودہ حکومت ہی کرتے اگر یہ بلدیاتی سیٹ اپ آئے اور وہ فنڈز، وہ کام جو بلدیاتی اداروں کا ہے وہ ان کو ذمے سونپ دیا جائے تو اس ملک میں بلدیات کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. گو کہ بلدیات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کسی بھی جمہوری حکومت نے بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں کیا. وہ چاہے تحریک انصاف ہو، پی ایم ایل این ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کسی بھی بڑی سیاسی جماعت نے اپنے دور اقتدار میں بلدیاتی نمائندوں کو، اداروں کو مضبوط نہیں کیا، بلکہ دور آمریت میں جو بلدیاتی ادارے ہیں انہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے. تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ آئندہ جو آنے والا سیٹ اپ ہے یہ بہتر طریقے سے چل سکے اور وہ عوام جن کی اپروچ اپنے پارلیمنٹیرین تک نہیں ہوتی، ایم این اے منسٹر تک نہیں ہوتی، وہ ان گلی محلوں سے جو منتخب ہونے والے نمائندے ہیں جو کہ بر وقت طور پر آگاہ ہوتے ہیں ان علاقوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے، تو وہ ان کو حل کروائیں. اور وہ فیصل آباد کے اندر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. بڑے منصوبے تو ایک الگ بات ہے، چھوٹے جو مختلف علاقے، رہائشی علاقے ہیں ان کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں،
سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا مونسون کی بارشیں ہوئیں تو فیصل آباد پورا جو تھا وہ ندی کی طرح تیر رہا تھا. کتنے دن یہاں پہ کتنی بری صورتحال رہی. واسا کی جو آپ نے سسٹم دیکھا تو بلدیاتی اداروں کی، فعال بلدیاتی اداروں کی فیصل آباد کو، اہلیان فیصل آباد کو بہت شدید ضرورت ہے. لوکل آرڈیننس، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ایڈ کی گئی ہیں جو کہ اچھی ہیں. اسپیشلی جس طرح سے عمیر نے بھی بات کی، سیلف سسٹینیبلٹی پر کام کیا گیا ہے کہ خود ہی گورنمنٹس جو ہیں، لوکل گورنمنٹس، لوکل باڈیز جو ہیں، اپنے آپ کو خود سیلف سسٹین کر سکے. گورنمنٹ سے کچھ فنڈز لے اور باقی جو ہے خود سے کام کیا جائے. اس پر اچھا کہیں گے اس اقدامات کو یا پھر برا کہیں گے؟ لیکن جی اگر بلدیاتی ادارے کام کرتے ہیں تو یہ جو ان کے اوپر ہوتی ہیں گورنمنٹ، ان کو فائدہ ہوتا ہے ان کا. بلدیاتی ادارے بحال کرنا، بلدیات میں جس نے کام کرنا ہے اس نے اپنی جو نیچے لیول پہ جو طبقے ہیں ان کا کام کرنا ہے، جو بلدیاتی اداروں کا کام ہے. خاص یہ ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہوتا. بلدیات جو بندہ گلی سے، محلے سے ایک ممبر منتخب ہوتا ہے، چھوٹا سا حلقہ ہوتا ہے، یو سی ہوتی ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے معاشرے میں، ان کے گلی محلے میں کون سے کام ہیں. تو اگر یہ بحال کرتے ہیں یا ہوتے ہیں تو عوام کے لیے اس میں بھلائی ہے. تو باقی ہمارے فیصل آباد میں شہر کی دیکھ لیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، سیویج کا نظام، پانی کا نظام، ہاسپٹلوں میں میڈیسن کا نظام، کوئی نظام اپنے اس ٹائم بر وقت کام نہیں کر رہا، سوائے یہی کہ لوگ پریشان ہیں، پریشان حال ہیں، لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. تو بلدیات میں اگر لوگ آتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے بلدیات میں کہ لوگ بڑے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنی گلی محلے سے الیکشن لڑیں اور اپنے عوام کے لیے خدمت کریں. تو یہ موقع ملنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے اور گھر بیٹھ جاتے ہیں. عوام پریشان ہوتی ہے، عوام پریشان ہے. بلدیات بحال ہوگا. اس طرح سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بلدیات کو بحال کیا تھا، لیکن ان کا اب ٹائم ختم کر دیا ہے، ان کو موقع نہیں ملا کام کرنے کا. 5 سال میں 4 سال گزر گئے اس کو نااہل گورنمنٹ کو، کوئی کام نہیں ہو رہے عوام کے، عوام پریشان ہے. ریسنٹلی ایک ٹیکسٹائل پالیسی بھی اناؤنس کی گئی ہے جو کہ ابھی تک ایون پاس نہیں ہوئی یا تخلیق نہیں دی گئی، لیکن ڈیفینیٹلی اس پر کام کیا جا رہا ہے. عمیر، کرنٹ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ ایک اچھا سٹیپ ہے؟ اسپیشلی الیکشن ایئر کو دیکھیں اگر، جو کہ اگلا سال ہوگا، یا بلدیات کو دیکھیں، کیا فیصل آباد کی جو انڈسٹری کے لوگ ہیں اس کو اپنی طرف کیا جائے گا اس سے؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو دیکھیں تو اس میں بلا شبہ کچھ بہتری آئی ہے ماضی کی نسبت. لیکن جب ہم تجارتی خسارے کی طرف جاتے ہیں تو وہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. برآمدات اس طرح سے نہیں بڑھ رہی، گو کہ گورنمنٹ اب کریڈٹ لے رہی ہے کہ وہ جی ہمارے دور میں برآمدات جو ہیں ایکسپورٹ سے ہم ملک کی ریکارڈ سطح پہ چلی گئی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا ہمیں فائدہ تب ہوگا جب ہمارا تجارتی خسارہ صفر ہوگا. اگر ہماری درآمدات میں کمی آئے گی اور ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی تو ہی اس ملک کو فائدہ ہوگا، ورنہ یہ سیاسی بیانات سے اور ڈیجٹس کے کھیل سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس وقت یہی صورتحال ہے. آپ دیکھیں ٹیکسٹائل پالیسی، عمران خان صاحب جب برسر اقتدار نہیں تھے، 2018 سے قبل کی بات ہے، تو فیصل آباد کے صنعت کاروں نے ایک ٹیکسٹائل پالیسی بنا کر دی خان صاحب کو، اور دیکھیں آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پالیسیاں بن جاتی ہیں مگر ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ صرف فائلوں میں دب کر رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری جو درآمدات ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس کے اگینسٹ ہم 25 سے 30 بلین ڈالر پہ چلے جاتے ہیں ایکسپورٹس پہ، گو کہ 25 بلین بھی بڑے عرصے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کے بعد یہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے 25 بلین ڈالرز پہ گئی ہیں. تو اس میں یہ کوئی بہت اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں اگر ہمارے جو دیگر
ہمسایہ ممالک ہیں، بھارت دیکھ لیں آپ، اس کے بنگلہ دیش دیکھ لیں، وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے ایکسپورٹس کی. تو ہم ابھی بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہمیں اپنی پالیسیاں وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ ہمیں ضرورت اس وقت ہے کہ ہم بیرون ملک سے سرمایہ کاری لے کر آئیں، ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کا اعتماد جیتے اور پھر ان کو یہاں پہ لے کے آئیں. فیصل آباد میں آپ دیکھیں علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یا فیڈمک ہے، تو وہاں پہ سرمایہ کاری کے بہت زیادہ وسیع مواقع موجود ہیں، مگر ہم اس طریقے سے انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ہے وہ ملک میں لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے، اگر پیپلز پارٹی کو اگلی دفعہ موقع دیا جاتا ہے عوام کی طرف سے، فیصل آباد کی عوام کی طرف سے، کیا ہماری جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں کوئی بہتر قدم اٹھائے جائیں گے؟ بالکل اٹھائیں گے جی. جب بھی پاکستان کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ انڈسٹریل کے بارے میں، جو ہمارے مزدور ہیں ان کے بارے میں بالکل سوچتی ہے. اور اب اس بار دیکھ لیں آپ کہ جو ہماری لونز ہیں وہ تو بند پڑی ہیں، ان کے اوپر تو کام ہی نہیں ہو رہا. لوگ پریشان ہیں. پریشانی کا حل کہ لوگ احتجاج کے لیے کب نکلیں گے؟ جب ان کو کم از کم ایک وقت کی روٹی ملے گی. اب تو اس بار تو اس گورنمنٹ نے تو ایک وقت کا کھانا چھین لیا ان سے، تو وہ احتجاج کے لیے کیا نکلیں گے؟ ہماری لومز بند پڑی ہیں، کاروبار مراکز بند پڑے ہیں. تو میں بالخصوص یہ بات کروں گا کہ ہماری جو چھوٹے طبقے کے لوگ جو لومز کے کام کرتے ہیں وہ بالکل بند پڑی ہیں، وہ پریشان ہیں لوگ. ان کے لیے جب پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو بہتر اقدام کرے گی، اور یہ بڑی امید ہے کہ پاکستان جب پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آتی ہے تو یہ عوام دوست پالیسی لے کے آتی ہے. جی بالکل جی، اور اسی اسٹریٹجی پہ امید کریں گے کہ آگے چلتے ہوئے کام کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ عوام کے مسائل کو پرائیورٹائز کیا جائے، عوام کو پرائیورٹائز کیا جائے. مزید ابھی ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، کچن کا سیگمنٹ ہوگا، اور پھر آف کورس کچھ نئے گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے. آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. اینڈ آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ اس بات پہ ایمفسس کرتی ہوں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے. چاہے آپ زندگی میں جتنے بھی مصروف ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی پروفیشنل پرسنل گولز ہیں جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں لائف میں تو ضروری ہے کہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہو اور آپ فٹ ہوں، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی آف کورس. اینڈ اس میں ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جتنا بھی ہم لوگ کوشش کر لیں گے ہم لوگ فاسٹ فوڈ پہ سروائیو کر لیں گے، بٹ ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ فاسٹ فوڈ آل ٹوگیدر چھوڑ دیں یا میٹھا کھانا چھوڑ دیں یا کچھ بھی، لیکن ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں. اگر آپ کھانا بھی چاہتے ہیں 2-3 دن باہر سے کھا لیں، باقی دن کوشش کریں گھر پر کھائیں. اچھا سا اماؤنٹ لیں ویجیٹیبلس کا اپنی ہر میل کے ساتھ، اور کوشش کریں اگر کچھ میٹھا کھا بھی رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو ہے شوگر آپ ایڈ کریں. تھوڑی چینی ایڈ کر کے بھی فلیور وہی اچیو کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ڈش کو تیار کرنے میں کوکنگ آئل کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے. الٹرا ریفائنڈ بیسٹ کوالٹی کوکنگ آئل ہے جو کہ آپ کسی بھی ڈش کو بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں تو پام، کاٹن سیڈ اور سویا بین اس کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں. اسپیشلی گولڈن ویجیٹیبل گھی کے حوالے سے اگر میں بات کروں اوور آل کہ آپ کون سی ڈشز تیار کریں، چاہے کوئی ٹریڈیشنل ڈش ہے، چاہے کوئی ماڈرن ریسیپی ہے، چاہے کوئی آپ بیک کر رہے ہیں ایئر فرائر میں تیار کریں، بیکاز آپ کو پتہ ہے آج کل ٹریڈیشنل ریسیپیز کے علاوہ بھی بہت ساری ڈشز ہمارے گھروں میں بنائی جاتی ہیں. تو آپ گولڈن کوکنگ آئل کا استعمال کر کے ان ڈشز کو تیار کر سکتے ہیں. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے لیے آپ کی ہیلتھ نمبر 1 پرائورٹی ہے. اینڈ ساتھ ہی ساتھ گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ڈش تیار کریں ٹریڈیشنل کوکنگ کے تھرو یا پھر کوئی ماڈرن ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے، آپ کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو 100% پرسیژن لازمی طور پہ ملے گا. اوور آل کوشش کریں جس طرح سے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ اپنی صحت کو نمبر 1 پرائورٹی بنائیں اپنی. اگر آپ کوئی بھی ڈش تیار کریں ہمیشہ اس کے انگریڈینٹس بڑے دھیان سے چوز کریں، ہمیشہ انگریڈینٹس کی لسٹ کو گو تھرو کریں، اور اس میں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی جو کہ انہیلدی ہے تو اپنے حساب سے اس کو مولڈ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ سیم ٹو سیم ریسیپی کو فالو کیا جائے. آپ کو لگتا ہے نمک زیادہ ہے اس کے اندر یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کی پسند کی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ بڑے آرام سے ریسیپی کو بنا سکتے ہیں. پلس ویجیٹیبلس کا استعمال بہت ساری ریسیپیز کے اندر کیا جا سکتا ہے اگر ہم ایکچوئل میں تھوڑی سی اٹینشن پے کریں اور پرائیورٹائز کریں اپنی ڈائٹ کو.
ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ دیں اور اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرنے کا ضرور کریں. کل بھی ہمارے شو میں جب فٹنس انسٹرکٹر موجود تھے تو آئی تھنک انہوں نے بھی بڑا اچھی بات کی کہ کسی چیز کو نہ کرنے کی 100 بہانے ہوتے ہیں اور کسی چیز کو کرنے کی صرف ایک وجہ ہونی چاہیے. اور آئی تھنک آپ لوگوں کو اگر آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں فٹنس چاہے فزیکلی چاہے مینٹلی تو صرف ایک وجہ ہونی چاہیے اور وہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں اور کوئی وجہ نہیں چاہیے, صرف اور صرف یہ وجہ چاہیے کہ اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی زندگی کی آئی تھنک ایک جو میجر چیز ہے جو کہ آئی تھنک ہم سب میں آلموسٹ سملر ہے, یا ہمارے گھروں میں ایسے شخص کوئی نہ کوئی ضرور ہیں جن کے دن جو ہے چائے کے بغیر نہ تو شروع ہوتے ہیں چائے کے بغیر نہ تو ختم ہوتا ہے. چائے بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, پھر چاہے ہم میموریز کی بات کریں چاہے بیٹھ کر باتوں کی جو ایک روانگی ہوتی ہے وہ ہماری چائے کے بغیر بڑی انکمپلیٹ ہوتی ہے. اور چائے کے ڈفرینٹ جو ہے کوالٹیز ہوتی ہیں, مارکیٹ کے اندر بہت ساری چائے اویلیبل ہیں جو کہ خریدی جا سکتی ہیں. اگر میں ڈی اے ٹی کے حوالے سے بات کروں تو ڈی اے ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے بہترین باغات سے چن کے ٹی لیوز لائے جاتے ہیں جس کی بعد پتی بہت ہی فائن ہوتی ہے. کسی بھی چائے کی 3 چیزیں جو ہیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں, وہ بلینڈ ہے, ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹ ہے, ساتھ ہی ساتھ خوشبو ہے. اگر یہ 3 چیزیں آپ کو اچھی مل رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چائے جو ہے اچھی ہے. آف کورس ڈی اے ٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایک ہی کپ کے بعد آپ لوگ تر و تازہ اور ریفریش فیل کریں گے اور پھر آپ کی زندگی میں جو بھی چیزیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں بڑے آرام سے آپ لوگ کر پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ڈی اے ٹی بنانے والوں کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے لیے آپ کی ہیلتھ بہت بہت ضروری ہے, آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے, آپ کے اوور آل کوئی بھی نیگیٹو سائڈ افیکٹس آپ کی ہیلتھ کے اوپر نہیں آتے. یہ ڈی اے ٹی بنانے والوں کا دعویٰ ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈی اے ٹی کی 2 کوالٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ ہے, جس میں اگر آپ کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تھوڑی تیز پتی والی چائے پسند کرتے ہیں تو آپ ڈی اے ٹی دانے والے بھی خرید سکتے ہیں جو کہ گریٹ ویلیو پیک میں اویلیبل ہے. کسی بھی چیز کو اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک ہم لوگوں کی ایک عادت ہے, کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اتنی اچھی لگ جاتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمیشہ ہر چیز کو بیلنس کر کے زندگی میں چلیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں. انفیکٹ اگر آپ 5 سے 10 منٹ دن میں نکال سکتے ہیں واک کرنے کے لیے یا پھر یوگا کرنے کے لیے, میڈیٹیشن کرنے کے لیے, انفیکٹ اگر آپ فزیکلی اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں بھی کرنا چاہتے تو لازمی طور پہ کوشش کریں اپنی ہیلتھ کو ہمیشہ اپنی نمبر 1 پرائیورٹی بنا کے رکھیں. تو جی ایسا کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بریک میں جانے سے پہلے ہمارا کچن کا سیگمنٹ جاری تھا جہاں پہ آپ کی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرنے کے لیے ہم نے بات کی. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جمعے کے دن ہمیشہ پازیٹیو باتیں کریں اور آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکیں جو ڈسکس ہوں ہمارے شو کے اندر جہاں پر آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں, اپنے رب سے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیزیں سیکھ سکیں اور ان کے زیادہ نزدیک ہو جائیں. اور بے شک آج بھی ہماری یہی کوشش ہوگی. ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان شو میں موجود ہیں جو کہ پاکستان کی بہت ہی پاپولر شخصیت ہیں. لوگ بہت محبت کرتے ہیں ان سے, اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ایکچولی میں انٹرنیشنلی بھی ان کو بہت جانا جاتا ہے اور ہمیشہ اسلام سے ریلیٹڈ ایڈوائس کے لیے ان سے پوچھا جاتا ہے. بہتر طریقے سے گائیڈنس ہمیشہ جو ہے لی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے. اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ یہی گائیڈنس, یہی میسج, ایک پازیٹیو میسج اور اسلام کی ٹرو جو کور ہے, ایک جو مطلب ہے ہمارے مذہب کا, اس کے حوالے سے بات کر سکے اور بہتر طریقے سے بہتر انسان اور بہتر مسلمان ہم بن سکے. تو جی میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ علامہ محمد امین شہدی موجود ہیں جو کہ ملک کے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت ہی پاپولر ہیں اور جتنی بھی نالج ہے ان کی آج ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے آپ سے اس نالج کو لے سکیں, گائیڈنس کو لے سکیں اور بہتر انسان, بہتر مسلمان بن سکے, اپنے سوسائٹی میں بہتر طریقے سے جو ہے اپنا کردار ادا کر سکے. ساتھ ہی ساتھ ظفر ڈوگر صاحب جو کہ ہمارے بیورو چیف ہیں سٹی 41 کے, وہ بھی موجود ہیں. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جس طرح ہم شو شروع ہونے سے پہلے بریک میں بات کر رہے تھے اسپیشلی ٹالرنس کے حوالے سے, ایکسیپٹنس کے حوالے سے, ہماری سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو جہاں پر دل اتنے خوبصورت لوگ ہیں ہمارے, اسپیشلی دلوں کی بات کریں تو ون آف دا بیسٹ کنٹریز ہیں جو کہ چیریٹیز کے حوالے سے, لیکن وہیں پر شاید ہماری سوسائٹی میں ایک ایسی فضا دوڑ پڑی ہے جہاں پر ہمارے اندر ٹالرنس اور برداشت بہت کم ہو گئی ہے. اچانک غصہ آ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات بری لگ جاتی ہے اور ہم ٹالرنس سے بیہیو نہیں کر پاتے, برداشت نہیں کر پاتے باتوں کو, ایک دوسرے کی باتوں کو بھی اور اپنے پیاروں کی باتوں کو بھی کئی بار برداشت نہیں کر پاتے. غصہ بہت آ جاتا ہے, بہت جلدی آ جاتا ہے
اور اسی والے سے بات کریں کہ کس طرح سے ہم لوگ زیادہ ایکسیپٹنس کی طرف جا سکتے ہیں، بہتر انسان بن سکتے ہیں، اپنے اندر برداشت اور صبر پیدا کر سکتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر ایک امن کی فضا جو ہے اس کو عام بنا سکتے ہیں. تو جی سب سے پہلے میں چاہوں گی تھوڑا سا بتائے گا ٹالرنس کے حوالے سے ہمارے مذہب میں کتنا ضروری ہے کہ ہم سب کے اندر برداشت ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے انٹرو میں ایک جملہ کہا کہ آج جمعہ ہے اور ہم ذرا پازیٹیو باتیں زیادہ کریں. تو میرا خیال ہے ہمیں پوری زندگی میں ہی پازیٹیو باتوں ہی کو فالو کرنا چاہیے، چونکہ نیگیٹیوٹی انسانی معاشرے کے لیے ہمیشہ زہر قاتل ہے اور پازیٹیوٹی انسان کی زندگی میں ترقی کی بنیاد فراہم کرنے والی خصوصیت ہے. جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، دیکھیے ہمارا معاشرہ من حیث مجموع اگر دیکھا جائے، مذہب سے قطع نظر، نظریے سے قطع نظر، تاریخی اعتبار سے بڑا ہی ملنسار معاشرہ ہے. برصغیر پاک و ہند کا معاشرہ محبت والا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والا معاشرہ ہے. اگر آپ اس پورے خطے کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھی ماضی میں دیکھیں تو رشتے ان کے دوستی کے، تعلق کے، ایک ہی علاقے میں رہنے کے بڑے اچھے رہے ہیں ماضی میں، باوجود اس کے کہ دو الگ الگ نظریات کے حامل تھے. اسی طرح سے ہندوؤں کے اندر بھی ایک بڑی اچھی فضا رہی ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی مختلف مسالک ہیں، مختلف تعبیریں ہیں، لیکن اس کے باوجود باہمی احترام، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام، ایک دوسرے کے رشتوں کا احترام، ایک دوسرے سے میل جول، ان چیزوں میں لوگوں نے ان آداب اور ادب کا خاص خیال رکھا ہے. لیکن اب ماضی قریب میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر تھوڑا سا اس کا گہرائی میں تجزیہ کیا جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کسی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھائی پیدا کرنے کے لیے، تربیت کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ایک گھر کو توڑنا چاہیں تو 2 دن میں آپ اس کو تباہ کر دیں، لیکن بنانا چاہیں تو آپ کو 2 سال لگتے ہیں. یہی بلڈنگ کیریکٹر میں بھی ہے کہ ایک کیریکٹر کو بنانے میں، ایک تہذیب کو جنم دینے میں، ایک معاشرے کے کلچر کو ڈیولپ کرنے میں بعض اوقات سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو تباہ کرنا چاہیں 2 4 5 10 شرارتی لوگوں کو انٹر کر دیں، ان کے مفادات کو آپ فالو کریں اور ان کے مفادات پورے کر دیں، وہ آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے اور پورے معاشرے کو آگ میں جھونک دیں گے. ہمارے معاشرے میں یہی ہوا ہے. یہ جو کچھ بھی ہم اپنے معاشرے میں عدم برداشت کا رویہ دیکھتے ہیں، اگر آپ غور کریں، ایک زمانے میں پاکستان کے اندر پٹھان مہاجر کا مسئلہ شروع ہوا، ایک زمانے میں بلوچ پنجابی کا مسئلہ شروع ہوا، ایک زمانے میں سندھی اور اردو بولنے والوں کا مسئلہ شروع ہوا. خود تو شروع نہیں ہوا، آج کیوں نہیں ہے اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی. ایک زمانے میں سواد اعظم اور فلان کا مسئلہ شروع ہوا، ایک زمانے میں سپاہی صاحبہ اور فلان کا مسئلہ شروع ہوا، ایک زمانے میں پھر بریلوی دیوبندی کا مسئلہ شروع ہوا. خود نہ شروع ہوتا ہے اور نہ ہی خود اس کو فروغ ملتا ہے جب تک پیچھے سے کوئی ہاتھ نہ ہو، جب تک پیچھے سے اس کے لیے ایندھن فراہم نہ کیا جائے. مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، حتیٰ خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، کشمیر میں بھی شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی گلی میں رہتے ہیں. بہت ساری ایسی جگہیں میں نے دیکھی ہیں جہاں پر ایک ہی مسجد میں سب مل کر نماز پڑھتے ہیں. بعض اوقات یہاں تک میں نے بعض مسجدوں میں بورڈ لگے دیکھا ہے کہ یہاں پر ہر مسلک اپنی مرضی اور اپنے نظریے کے مطابق آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنا امام لے کر آ کر اپنے امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ اسی ٹالرنس کی علامتیں ہیں. تو ہم اگر ان پازیٹیو خصوصیات کو دیکھیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ آ جاتی ہے کہ نیگیٹیوٹی اس معاشرے میں نیگیٹیوٹی کو فروغ دینے کے لیے بہرحال پیسہ خرچ ہوا،
باہر کے ایلیمنٹس داخل ہوئے، کچھ داخلی لوگوں کے مفادات بھی تھے، لہٰذا ان تمام چیزوں نے مل کے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ جہاد افغانستان کے دوران میں پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو اس دور میں آپ کو معلوم ہوگا کہ باہر سے جو پیسہ آیا اس نے یہاں پر تباہی مچائی۔ جب یہاں پر اسلحے کا کلچر عام ہوا، جب یہاں پر منشیات کا کلچر عام ہوا، جب یہاں پر طاقت ہی کو فخر کا باعث قرار دیا گیا، جب یہاں پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اس طرح سے ملیٹنسی کی طرف لے جایا گیا جس کے نتیجے میں جو گن لے کے نکلتا اس کو جو ہے ہیرو سمجھا جاتا، تو یہ چیزیں ظاہر ہے معاشرے کے کلچر کو، ذہنیت کو، بود و باش کو، رویوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جب نوجوان لڑکے ان اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم ان کو فالو کریں گے، نتیجتاً کچھ سال گزر جاتے ہیں تو پھر وہ انہی کی طرح بننے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کا ایک پرامن معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو ہمارا معاشرہ حقیقتاً بھائی چارے کا معاشرہ ہے۔ اب بھی ان تمام حالات کے باوجود اب بھی ہم شیعہ سنی شادی دیکھتے ہیں، بریلوی دیوبندی شادی دیکھتے ہیں، یعنی مختلف مسالک کے درمیان رشتوں کا قیام اب بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نہیں، ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ ہماری حکومتیں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں، چونکہ حدیث بھی ہے اور نظریہ بھی یہی کہتا ہے، یعنی زمینی حقیقت، کہ اگر حکمران مخلص ہوں اور ٹھیک ہوں اور قانون کا استعمال درست کریں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے توازن برقرار کرنے کے لیے نہیں، انصاف دینے کے لیے قانون کا استعمال کریں تو معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے علماء کا۔ اگر علماء دین پر عمل کریں، اپنی خواہش پر نہیں، اگر دین پر عمل کریں تو معاشرے کے اندر لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دین لڑائی سے، جھگڑے سے، نفرت سے ہمیشہ منع کرتا ہے، اور کوئی دین دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی دین جو جھگڑے کو اور ظلم کو روا سمجھتا ہو اور جائز سمجھتا ہو۔ اس لیے ان دو طبقات کی زیادہ سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ بالکل جی، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے بیان کیا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر ہم بہت ڈفرینٹ کمیونٹیز کو ایک ساتھ رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، مل جل کر اور پیار سے رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کی بڑی خوبصورت چیز ہے۔ سر ظفر، اگر ایک طرف دیکھیں تو اتنے اچھے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، اور جیسے علامہ صاحب نے اتنے اچھے الفاظ میں کہا کہ کچھ شرارتی لوگوں کو جو ہے آپ شامل کر دیں اور ملک کے حالات تھوڑے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ فاطمہ۔ پہلے تو میں علامہ صاحب کو ویلکم کہتا ہوں اس شو میں، بہت خوشی ہے، ایک بار پہلے بھی تشریف لائے تھے۔ سچی بات میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور پورے پاکستان میں ان کا احترام ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک مدلل گفتگو کرتے ہیں، مذہبی تناظر میں گفتگو کرتے ہیں، سیاسی حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں، سماجی حوالے سے کرتے ہیں جب، تو ہمیشہ ان کی بات دلیل اور منطق کے ساتھ اور پورے ایک ریفرنس کے ساتھ ہوتی ہے، سماجی روایات کو لے کے، اور جو ہمارا تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہے اس کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں ان کی باتیں۔ تو یہی وہ سوچ اور فکر ہے جس کو اگر ہم اپنا لیں تو میرا خیال ہمارے معاشرے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ انٹالرنس پہ آپ نے بات کی، ویری گڈ۔ اصل میں ہمارے ہاں اس وقت جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہی انٹالرنس کا ہے، عدم برداشت کا کلچر جو فروغ پا چکا ہے، جس کی بہت تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب نے جس پر روشنی ڈالی اور یہ بھی بجا کہا کہ ماضی میں ایسا نہیں تھا، بہت پرامن طریقے سے ہم رہتے رہے ہیں، ہندو مسلم بھی رہتے رہے ہیں، باقی مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی مسلکی اختلافات کے باوجود تمام مسالک کے لوگ بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے رہے ہیں اور بہت ہی ملنسار لوگ ہیں پاکستان کے۔ لیکن بدقسمتی ہوئی کہ کچھ شرارتی عناصر ہمیشہ، جن کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں امن ہو، پیار ہو، محبت ہو، سکون ہو، وہ اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں، وہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، اور پھر آج کل جو ایک وار چل رہی ہے، جو نظریاتی یلغار ہے، جو پوری دنیا میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی ہیں، مختلف سیاسی نظریات کے حامل لوگ بھی ہیں،
اور مختلف سیاسی قوتیں جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے جو مخصوص ایجنڈے ہیں ان کے زیر اثر بھی اس طریقے سے اپنے مخصوص مفادات کے فروغ کے لیے، اس کے حصول کے لیے مخصوص ایک بڑے بھرپور، مؤثر اور منظم اور مربوط انداز سے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی اصل سے کٹ جاتی ہے. ان کو ایک انفارمیشن کی جگہ جو ہے ڈس انفارمیشن لے چکی ہے. حق، سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کرنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ سچ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی جس میں جھوٹ کی آمیزش کو سخت ناپسند کرتا ہے، سچ کو سچ کے طور پہ نظر آنا، واضح، کلیئر، دو ٹوک سچ، اس پہ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ایک دھند کی سی فضا اس کے ارد گرد اس طریقے سے بنا دیتی ہیں کہ عام شخص جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، یا آج کی نسل سے جو تھوڑا سا ہمیں گلا ہے وہ یہ کہ جو زیادہ ریسرچ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، تو ان کے لیے حقائق تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ جو سچ اور حقیقت ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور بہت جلد پھر وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی نظریے کا، کسی بھی پروپیگنڈے کا جو مقصد ہے اس کے خاموش اعلی کار کے طور پر والنٹریلی ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکٹیو، جو اس ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سادہ لوہی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اس میں یوز ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کٹ کاپی پیسٹ والا معاملہ چل رہا ہے، خود ان کو پتہ نہیں ہوتا، چیز پڑھی نہیں ہوتی، اور ویسے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ وہ ساری پوری ذمہ داری کے ساتھ اس طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے اس نظریے کو، اس فلسفے کو اور اس بات کو سمجھا ہوا بھی ہے، اس کو پرکھا ہوا بھی، اس کو جانتے بھی ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس کو اپنائیں، حالانکہ ان کو کچھ نہیں بھی پتہ ہوتا. یہ بڑا ڈینجرس ہے. پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سچ تک پہنچنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے. سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، خالص نظریہ کیا ہے، اس تک پہنچنا، اسے جاننا، یہ ہم سب پہ لازم ہے، فرض ہے، تاکہ حقیقت کو پا سکے بندہ. ورنہ تو پھر ایک انسان میں اور عام جو باقی مخلوقات اس میں کوئی ایسا فرق نہیں رہ جاتا. انسان تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو جاننے والے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں، مختلف جو حواس ہیں ان کے ذریعے علم حاصل کریں، تجربے سے، مشاہدے سے، مطالعہ سے. تو سچ تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ہمیشہ سچ کی سائیڈ پہ رہنا چاہیے. آپ زندگی کے جس موڑ پر بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں، آپ کو تاریخ کے اس دھارے میں، اس وقت میں سچ کی سائیڈ پہ ہونا چاہیے. یہی ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا منیمم ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں رائٹیس ہونا چاہیے اور درست سمت پہ ہونا چاہیے، اور اپنا اس کردار کی ادائیگی کے لیے پھر جان بھی جاتی ہے تو جائے. حالانکہ جان جانے کی نوبت تو بہت دور کی بات. ہم کہتے ہیں ہم صرف سچ کی طرف آ جائیں تو جو سچ کے مخالف قوتیں ہیں وہ دب جائیں گی. اگر صرف لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اور اس جو پردے پڑے ہوئے ہیں سچ پر، حقیقت پر، ان بادلوں کو، ان فضاؤں کو، وہ جو آلودگی ہے، جیسے فوگ حقیقت سے دور کر دیتی ہے، سورج بھی چھپ جاتا ہے اس کے اندر. تو اس طرح کی فضا اس وقت ہے کہ حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس تک رسائی حاصل کرنا ہے. بہت بالکل. اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے ہماری سوسائٹی کی جو صورتحال ہے ان کو بیان کیا. اینڈ آئی تھنک بڑا آئی اوپننگ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ سچ میں صرف لیک آف انفارمیشن ہونے کی وجہ سے کچھ پروپیگنڈا میں استعمال ہو جاتے ہیں لوگ. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سوچ ہے، لیکن ایکچوئل میں صرف کسی اور کی سوچ کو، کسی اور کے مقصد کو، اور بہت دفعہ غلط مقصد کو سپورٹ کر بیٹھتے ہیں لوگ، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم مائنورٹیز کی بات کریں ہمارے ملک کے اندر، ساتھ ہی ساتھ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کی بات کریں، کیا ہمارا رویہ ہمارے مذہب کے حوالے سے صحیح ہے ان کے ساتھ؟ میں نے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کوئی مذہب، چاہے ہندو مذہب ہی کیوں نہ ہو، مذہب کی تعلیمات میں نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. مذہب ہمیشہ اخلاق کی طرف بلاتا ہے، مذہب ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف بلاتا ہے. جب اسلام کی آپ بات کریں گے تو اسلام تو وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل عالم کے لیے پسند فرمایا، اور تا قیام قیامت اس کی ضمانت دی، اور آخری اپنے محبوب نبی کو یہ دین دے کر بھیجا.
اس دین میں جو پیغام ہے وہ بنی نوع انسان کی فلاح کا پیغام ہے. آپ کو میں سمپل سی بات بتاتا ہوں. دیکھیے ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں. کربلا کے عصر عاشور کے وقت کا ذرا تصور کیجیے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں. امام حسین اکیلے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن تب بھی ان کا خطاب جو ہے سامنے والے لشکر سے یہ ہے کہ اب بھی مجھے پہچانو، حق کے رستے کو پہچانو، آؤ حق کی طرف. اتنی ساری قربانیوں کے بعد آدمی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ غصہ آنا چاہیے تھا، غضبناک ہونا چاہیے تھا، انتقام کے جذبے سے بھرپور حملہ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر بھی ان کی پوری کوشش کیا ہے؟ سامنے والے گمراہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا جائے. یہ اسلام ہے. انبیاء نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ انسانوں کو بہتری کی طرف لے کر آئیں، نور کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کی طرف لے کے آئیں، محبت کی طرف لے کے آئیں اور نفرتوں کو ختم کریں. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو، انسانوں کی عقلوں کو جگانے کے لیے انبیاء آتے ہیں. انبیاء کا مقصد کبھی بھی انسانوں کو لا علم اور نادان رکھنا نہیں ہے. یہ جو دین اور بے دینی کی جنگ ہے، اس میں دین ہمیشہ انسانوں کو شعور دینے کے لیے آتا ہے. دین کے مقابلے کی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسانوں کو بے شعور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. یہی کام فرعونہ نے کیا. تمام فرعونوں نے، تمام اس زمانے کے انبیاء کے مقابلے میں اٹھنے والے بادشاہوں نے، کہ لوگوں کو جاہل رکھو، لوگوں کو نادان رکھو اور ان کی نادانی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم رکھو. ہر فرعون، ہر نمرود، قرآن کریم کو پڑھیے، آپ کو بار بار یہ چیزیں نظر آئیں گی. اچھا، اگر آپ آج کی دنیا میں دیکھیں تو آج کی سپر پاورز بھی یہی کرتی ہیں. لوگوں کو نادان رکھو، حقائق سے ان کو لا علم رکھو. اس لیے میڈیا کا استعمال ہمیشہ لوگوں کو جاہل رکھنے کے لیے ہوتا ہے، ان کو عاقل بنانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ جو ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، جھوٹی خبریں لگائی جاتی ہیں، جھوٹے تبصرے کیے جاتے ہیں، حقیقت کے منافی چیزیں نشر کی جاتی ہیں. میں عالمی تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں. اور کسی خاص قوم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. مثلا عراق پر حملہ ہوتا ہے یہ کہہ کر کہ بھی وہاں پر جو ہے بڑی مقدار میں کیمیائی ہتھیار ہے، لاکھوں انسانوں کے قتل کے بعد کہتے ہیں نہیں تھا. بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی اپنے ہدف کے حصول کے لیے انسانوں کو روندنا، لیکن انسانوں کو بیوقوف بنا کر، یعنی تمام دنیا کو بیوقوف بنا کر. یہی کام ہمارے لوکل حکمران بھی کرتے ہیں، یہی کام ہمارے جاگیردار بھی کرتے ہیں، یہی کام ہمارے زمیندار بھی کرتے ہیں، یہی کام ہمارے سیاستدان بھی کرتے ہیں، یہی کام ہمارے مولوی بھی کرتے ہیں. لہذا دین الگ چیز ہے، لوگوں کا رویہ الگ چیز ہے. اب آپ نے چونکہ اقلیتوں کی بات کی، مسیحیت ہو، یہاں پر تھوڑا سا ایک کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے سیکھنا بڑا ضروری ہے، اور جتنا ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکیں، دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل جو ہمارے پاس ہے. اور میں ضرور چاہتی ہوں کہ ہم اب اس طرف بھی آئیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے پاس کیا ایگزامپلس ہیں اس کے بارے میں بات کریں. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بالکل چھوٹا سا بریک لیں. دل نہیں کر رہا بریک لینے کا کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے، لیکن بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو آج کی، جو کہ برداشت کے حوالے سے بات کریں ہیں، ٹالرنس، ایکسیپٹنس، اور کس طرح سے ہم معاشرے میں اپنی زندگیوں میں بہتر انسان اور بہتر مسلمان بن سکتے ہیں. جب ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، آئی تھنک اینگر ایشوز ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کبھی گھر کی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کام کی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی پڑھائی کی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن غصہ بڑے آرام سے آ جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. ایون یہاں تک کہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بھی بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے. تو یہ کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے، اسپیشلی اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا کام رکھنے کے بارے میں سر ظفر بات کریں، تو کتنا ضروری ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی انرجیز کو صحیح جگہوں پہ لگائے، بجائے کہ ہر چیز پر بہت غصہ ہو جانا. بہت شکریہ فاطمہ. میں اس سے پہلے ہم علامہ صاحب کی گفتگو ضرور سنیں گے کیونکہ وہ بڑا اچھا موضوع جاری تھا، لیکن جو آپ نے سوال کیا وہ بہت اہم ہے. دیکھیں، غصہ آنا عین فطری بات ہے. اگر مجھے غلط بات پہ، بری بات پر غصہ نہیں آتا
اور اچھی اور خوبصورت بات پہ میں خوش نہیں ہوتا، خوشی والی بات پہ میں خوش نہیں ہوتا، تو میں ایب نارمل ہوں. یہ بالکل نارمل چیز ہے غصہ آنا اور خوش ہونا انسان کا. بات یہ ہے کہ اس کے اظہار کا طریقہ کیا ہو. غصہ آئے تو اس کا اظہار کیسے ہونا ہے، اور خوشی آئے تو اس کا خوشی کا موقع ہے تو اس کا اظہار کیسے ہو. یہاں وہ ہے کہ ہمارا وہ جو رویہ ہوگا، جو انداز ہوگا، جو ریسپانس ہوگا غصے والی بات پہ اور خوشی والی بات پہ، وہ ہمارے سماج کی تشکیل کرے گا. کہ اگر مجھے غصہ آیا، بھائی کسی نے اگر اچھی بات کی ہے تو ویری گڈ، پھر آپ نے تو برداشت نہیں کرنا. اگر کسی نے غصے والی بات کی، آپ کو اشتعال دلایا، آپ کو ایک ایسی کیفیت میں لا کھڑا کیا جس میں آپ کا امتحان ہے کہ اب بات تو بہت غصے والی ہے، بڑی سخت ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے، تو اس پہ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ غصہ تو آئے گا، لیکن اس کے اظہار میں اگر آپ تھوڑی سی عقل کا استعمال کر لیں، تھوڑے سے اپنے علم کا استعمال کر لیں، تھوڑے سے یہ دیکھ لیں کہ جو میں کروں گا اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، تو میرا خیال ہے آپ یقین کیجئے اس پہ، میں اس سے گزرا ہوں بہت دفعہ، کہ اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوتے ہیں اگر آپ قابو نہ پائیں. یعنی غصہ آنا بری بات نہیں، غصے کا برے انداز سے اظہار جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، وہ سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے بہت بڑا. تو ایسی جب بھی کبھی کیفیت ہو جو آپ کو روزانہ گھر سے دفتر تک پہنچنے میں، یقین کریں اگر آپ یہاں تو ٹالرنس کا پتہ چلنا، برداشت تو بھائی اگر کسی نے اچھی بات کی تو اس میں آپ نے برداشت کیا کیا ہے، وہ تو اس کا کمال ہے، اس نے اچھی بات کی. مزہ ہی تب ہے جب آپ کو کوئی ناگوار بات ہے، امتحان تو تب برداشت تو وہی کرنی ہوتی ہے. تو اچھی بات تو برداشت نہیں کی تھی، وہ تو ویسے ہی آپ کو اچھی لگتی ہے. بری بات کو، ناگوار بات کو برداشت کرنا، بہتر انداز سے رسپانس کرنا اور اس پہ اچھے رویے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اس کو سمجھانا یا ٹالریٹ کر جانا، درگزر کرنا، وہ درگزر جو ہے، برداشت جو ہے، ٹالرنس جو ہے، وہ یہی سکھاتی ہے. اور اسی کے نتیجے میں دوسرا بندہ آپ دیکھ لیں اگلے ہی لمحے ہو سکتا ہے وہ آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہو کہ سوری یار واقعی مجھ سے زیادتی ہوگی بھائی. تو اگر آپ اور طریقے سے بیہیو کریں گے تو وہ ظاہر ہے اور ریئیکٹ کرے گا، تو بات بہت آگے تک جا سکتی. خوشی کے موقع پر نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع دیا تو خوشی منائیں، انجوائے کریں، لیکن اس طریقے سے کہ وہ تمام لوگ جو خوشیوں سے محروم ہیں کہیں ان کے لیے کہیں حسد اور اس طریقے کا باعث نہ بنے. وہ کہتے ہیں نا، ایک میرے کہتے ہیں کہ جہیز ضرور دیں بچوں کو، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جو محروم ہیں لوگ ان کی بچیوں کی چیخیں نکلوا کے دیں. چپکے سے اپنی بیٹی کو دینا دے دیں. خوشی منانے کے بھی طریقے ہیں، غصہ دکھانے کے بھی طریقے ہیں. وہاں آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ اگر تہذیب اور شائستگی سے ہو، پڑھے لکھے کی طرح ہو بندے کے، اور ایک سلجھے ہوئے انسان کی طرح آپ غصہ نکال سکتے ہیں، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، برا بھی نہیں لگے گا، اور وہ نادم بھی ہو سکتا ہے آپ کی اس بات پہ. میرا خیال یہ اظہار جو ریئیکٹ کرنا نا غصے پہ، وہ میٹر کرتا ہے. غصے والی باتیں تو روز آپ کو فیس کرنا پڑیں گی. جیسے کہ سر آپ نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت ڈسکشن آج کا ہے، اور علامہ صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے اس ڈسکشن میں وہ بھی، اور سر آپ کا بھی، آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے. جو آج کے نوجوان ہیں آگے چل کے وہی پاکستان کا فیوچر ہے. تو آئی تھنک اس طرح کی گفتگو تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہے، جو شاید ہمیں اپنے رویے پر، اپنے جو کردار ہے سوسائٹی میں، اس کو کوشچن کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. تو اس لیے بہت اچھا لگتا ہے جب ہم ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جس طرح سے میں بریک میں جانے سے پہلے معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو کٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا تھا، لیکن وہیں سے اگر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، اسپیشلی اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی ایک ایگزامپل ہے ہم سب کے لیے، ایک ہینڈ بک ہے کہ کس سٹیپ پہ زندگی کے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کس طرح سے ٹالرنس، ایکسیپٹنس اور اپنے غصے کو جس طرح سے ہم نے بات کی قابو کرنے کے حوالے سے، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ظفر ڈوگر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی زبردست نشاندہی کی. میں اسی گفتگو کو آپ کے سوال سے ریلیٹ کروں گا. انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اگر انبیاء کی بعثت اور آسمانی کتابوں کا نزول نہ ہو
تو انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان میں وہ تمام خوبیاں جو حیوان میں ہیں موجود ہیں. انسان کو انسان بنانے والی چیز اس کی عقل ہے. یہ عقل کب اس کا اظہار ہوگا؟ جب اس حیوانیت کو کنٹرول کر سکے. اگر اس حیوانیت کو یہ عقل کنٹرول نہ کر سکے، چونکہ اسی عقل کی بنیاد پر انسان انسان ہے، اگر اس عقل کے ذریعے سے حیوانیت کو وہ کنٹرول نہ کر سکے تو وہ انسانی شکل میں حیوان ہے. اب کوئی بھی جانور آپ لے لیں، تھوڑا اس کو غصہ دلا دیں، وہ آپ پر حملہ کر دے گا. چونکہ وہ حیوان ہے، آپ اسے گلہ نہیں کر سکتی. اگر کتے نے بھونکا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کیوں تم بھونک رہے ہو، بھائی اس کی فطرت ہے. وہ اگر کاٹ لے تو آپ گلہ نہیں کر سکتے، اس کی فطرت ہے. مرغا بھی کاٹ لیتا ہے، باقی پرندے بھی یہی کام کرتے ہیں، جانور بھی یہی کام کرتے ہیں. تو ان سے آپ کو گلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان میں عقل نہیں ہے. انسان سے کیوں شکایت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں عقل ہے، اس کے باوجود اس نے وہ کام کیا جو حیوان نے کیا. اس لیے انبیاء آتے ہیں کہ انسانوں کے اندر موجود عقلوں کو جلا بخش کر، عقلوں کو تقویت دے کر، طاقتور بنا کر، اس کے اندر موجود حیوانی صفات کو کنٹرول کر سکیں. یہ جو حیوانی صفات ہیں انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. چاہے کھانا ہے، حیوانی صفت ہے. شہوت ہے، حیوانی صفت ہے. شہرت طلبی ہے، حیوانی صفت ہے. خود خواہی اور اپنی ذات کے لیے چاہنا ہے، یہ حیوانی صفت ہے. لیکن ان کو کنٹرول کر کے، مینج کر کے درست سمت میں لے کر جانا یہ عقل کا کام ہے. اب عقل اگر انسان استعمال کرے تو پھر یہ چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. انبیاء آتے ہیں، بعث فیہم الانبیاء لتصیروا بہم دفائن العقول. حضرت علی علیہ السلام نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے نہج البلاغہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو اس لیے مبعوث کیا کہ وہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے انسانوں کے اندر موجود عقلوں کو زندہ کر سکیں، اور عقلوں کو زندہ کر کے ان کی حیوانیت کو عقل کے تابع بنا سکیں. آپ کے اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا، سلجھا ہوا آدمی ہوگا، وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں آئے گا. لیکن جس میں جذباتیت ہوگی، چونکہ جذباتیت حیوانی صفت ہے، جس میں جذباتیت ہوگی اور عقل کی کمی ہوگی، وہ فوراً مشتعل ہو جائے گا، اشتعال میں آ جائے گا، ایسی حرکتیں کرے گا جس سے اس کو بھی نقصان ہوگا، معاشرے کو بھی نقصان ہوگا. اسلام من حیث مجموع انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. دین کی دعوت بھی اسی لیے ہے کہ اس دین پر عمل کر کے آپ انسان بن سکتے ہیں. اگر اس دین کا نام تو آپ نے اپنا لیا لیکن وہ انسانیت آپ میں نہیں آئی تو آپ مسلمان کہلائیں گے تو صحیح، لیکن آپ کے اندر اسلام نہیں ہے. اسلام اسی کے اندر ہے جس کے اندر اسلام کی بتائی ہوئی صفات اور اسلام کے دیے ہوئے اصول زندہ ہو جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کریم اسوہ حسنہ ہے. اب وہی رسول کریم فتح مکہ سے پہلے بھی اور فتح مکہ کے بعد بھی، وہی رسول کریم دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے بھی اور دعوت ذوالعشیرہ کے بعد بھی، آپ کے رویے میں کوئی چینجنگ نہیں آئے، آپ کے اخلاق میں کوئی چینجنگ نہیں آئے، آپ کے لوگوں سے سلوک میں کوئی چینجنگ نہیں آئے. پہلے وہ لوگ مشرک تھے، آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے اور آپ سے محبت کرتے تھے. مسلمان ہوئے، آپ کے گرویدہ ہوئے، پھر بھی آپ سے محبت کرتے تھے. آپ کے رویے میں ایک کافر اور مسلمان کے لیے اس حوالے سے کہ وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے فرق نظر نہیں آتا. وہاں پر آپ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی انسانیت کے مطابق ٹریٹ بھی کرتے ہیں اور ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش بھی آتے ہیں. آپ کو رسول اللہ کے رویے میں، اہل البیت کے رویے میں اس طرح کی بے راہ روی یا زیادتی یا کمی یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ایک بیلنس زندگی نظر آتی ہے اور یہی بیلنس زندگی قرآن کا اصول ہے. اب اگر انسانی معاشرہ نبی کریم کی ان تعلیمات کی روشنی میں پروان چڑھے تو پھر اس معاشرے کے اندر ہندو بھی اسی طرح سے پرامن زندگی گزارے گا، سکھ بھی اسی طرح سے پرامن زندگی گزارے گا، مسیحی بھی اسی طرح سے پرامن زندگی گزارے گا. لیکن اگر وہ اصول اس معاشرے کا حصہ نہ بنے، اس معاشرے کی اجتماعی زندگی کا حصہ نہ بنے، انڈیویجول زندگی کا حصہ نہ بنے، بلکہ
کسی خاص پہلو پر زیادہ توجہ ہو، باقی پہلوؤں کو چھوڑ دیا جائے تو نتیجتاً ایک انتہائی ان بیلنس معاشرہ تشکیل پائے گا۔ انسانی بدن آپ دیکھیں نا، اگر کسی بچے کی تربیت کریں آپ، اس بچے کے بدن کا ایک حصہ باقی حصوں کی نسبت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ ان بیلنس بچہ ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو ہے بیلنس نہیں ہوتا، وہ بچہ نارمل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی صرف ناک بڑھنی شروع ہو جائے، باقی بدن رک جائے، کسی کا صرف سر بڑھنا شروع ہو جائے، باقی بدن کی نشوونما رک جائے، تو وہ ان بیلنس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر کسی ایک خصوصیت کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جائے، باقیوں کا رستہ روک دیا جائے، تو نتیجتاً وہ معاشرہ من حیث مجموع ان بیلنس معاشرہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مشکل پڑی ہے وہ یہ ہے، دین کی جو تعبیریں ہم نے بیان کر دیں، اس کی وجہ سے ہر میرے مخالف پر میں نے فتویٰ لگا دیا، تو اس سے ہم نے ایک پہلو پر اس معاشرے کو اس انتہا تک پہنچایا، اور وہ جو اخلاقی پہلو تھا، تربیتی پہلو تھا، انسانی پہلو تھا، درد کا پہلو تھا جس میں تمام انسان مشترک ہیں، ان پہلوؤں میں ہم نے انسانوں کو پیچھے دھکیل دیا، نتیجہ خرابی ہے۔ بالکل جی، اور بہت ہی خوبصورت رہا آج کا ڈسکشن، اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم ہائی لائٹ کر سکے، اور امید یہی کریں گے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں ان گائیڈنس کو اور ان چیزوں کو جن کے بارے میں ہم نے بات کی وہ امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو امپروو کر سکیں اور خود اچھے مسلمان اور انسان بن سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔